अस्सलाम वालेकुम। आकाश ख़ान आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। उम्मीद है जी आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये जो है एम्बेसी ट्रैक के बारे में है, फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। मतलब कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और कौन सी डेट्स हैं और कौन सी डेडलाइंस हैं जिसमें आपने वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाने। और हम इन डॉक्यूमेंट्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस भी करते जाएंगे और उसके साथ साथ आपको यानी कि बताता भी चला जाऊंगा कि किस तरह से आपने इनको फिल करना है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको मज़ीद जो है वो स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जो है वो अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो एम्बेसी में जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है वो 5 जून है, 5 जून 2026। तो आप जो है वो जल्दी जल्दी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं और सबमिट करवाएं। तो इसमें जो है तकरीबन जो है वो 7 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं और उनको सबमिट करवाना है। सबसे पहले जो है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करेंगे तो वो बिल्कुल ही यानी कि सिंपल सा ही एप्लीकेशन फॉर्म है और आपको जो है वो इजी से उसमें सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले जो है वो आपने अपना नाम वगैरह लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी उसमें और उसमें जो है वो मुख्तलिफ आपसे पूछेंगे कि आप जापान आए हैं नहीं आए, ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बारे में आपकी स्टडी के बारे में आपसे यानी कि वो दिए गए होंगे बॉक्सेस, आपने उनको फिल करते जाना है। आपकी जीमेल वगैरह, आपका नंबर, आपका एड्रेस, तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो है वो सबमिट करवानी है। और याद रहे कि जो ओरिजिनल आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने जो है वो सबमिट करवाना है, जो आपने फिल करना है। फिल आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप इसको हैंड रिटन भी कर सकते हैं और बाय लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी आप बैठ के इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपकी मार्कशीट होगी। मार्कशीट जो है वो भी आपको सबमिट करवाना होगी। मार्कशीट फॉर्म में जो है वो आपके मार्क्स होंगे, आपकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसके मार्क्स दिए गए होंगे। आपने वो जो है मार्क्स वो उसमें आपने ऐड करने होंगे। उसमें जो है आपको यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के लेवल्स दिए गए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरमीडिएट लेवल होगा कि आपने उसमें जो है आपका जो है नेम क्या है आपके स्कूल का और आपने कौन से साल जो है वो डिग्री ऑब्टेंड की है और आपके कितने मार्क्स आए हैं और उसकी कितनी परसेंटेज थी। इस तरह से मैट्रिक के पूछेंगे। अगर दूसरी कोई क्लासेस वगैरह हैं आपकी तो उसका भी आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये मार्कशीट में आपने ये चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी होती हैं। ये भी आपने वो ऐड करके हैंड रिटन कर लें, अच्छी बात है। तो वो आप वही ओरिजिनली आप उसको सबमिट करवाएंगे। उसके बाद जो होता है एकेडमिक डिटेल मार्कशीट होती है, यानी कि सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए। मार्कशीट से मुराद वो है कि आपके जो जिस रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर आपके जो मार्क्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है, वो आपने जो है वो सबमिट करवानी है। और वो कैसे सबमिट करवानी है, वो अटेस्ट करवा के आपने अपने कॉलेज या स्कूल से उसको अटेस्ट करवाना है। और अटेस्ट कैसे करवाना है, आप उसकी जो है यानी कि एक रंगीन कॉपी ले लें, यानी रंगीन फ़ोटो कापी करवा के वो अटेस्ट करवा लें। अगर यूनिवर्सिटी वाले रंगीन फ़ोटो कापी आपको टेस्ट नहीं करके देते तो आप ओरिजिनल ही ले जाएं, ओरिजिनल वो आपको टेस्ट कर देंगे। तो आप उसकी एक फ़ोटो कापी निकलवा लीजिएगा रंगीन और वो आप सबमिट करवा दीजिएगा। याद रखिएगा कि एम्बेसी में आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाने, बिल्कुल जो रंगीन कॉपीज़ होती हैं आपने वही निकलवानी है और वही सबमिट करवानी है। अगर रंगीन कॉपी आपके कॉलेज से अटेस्ट हो जाती है तो वेल एंड गुड, आप वो करवा के और सबमिट करवा दीजिएगा। अगर नहीं करते वो तो फिर आप अपनी ओरिजिनल डिग्री जो है वो टेस्ट करवा के उसकी फ़ोटो कापी निकलवा के और वो आपने जो है वो सबमिट करनी है। उसके बाद जो आ जाता है चौथे नंबर पर, वो आपका जो है सर्टिफिकेट आ जाता है।
یعنی سرٹیفکیٹ سے مراد یعنی کہ ایک مارک شیٹ ہوتی ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہوتی ہے. ہمارے پاکستان میں اس طرح سے ہوتا ہے، مارک شیٹ اور سرٹیفکیٹ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے اوپر مارکس لکھے ہوئے ہوتے ہیں اسی کے اوپر جو ہے وہی ہمارا سرٹیفکیٹ ہی ہوتا ہے. تو وہی سرٹیفکیٹ ہی یعنی کہ آپ کی مارک شیٹ اور سرٹیفکیٹ دونوں ایک ہی ہوں گے تو آپ نے وہی ان کو سبمٹ کروانا ہے. 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ ریکمنڈیشن لیٹر بنوانا ہے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس والوں نے، اور یہ ایک جو ہوگا اوریجنل جو ہے وہ آپ نے سبمٹ کروانا ہے. وہ آپ اپنے کسی بڑے ٹیچر سے یعنی کہ وہ لکھوا سکتے ہیں، یا آپ اپنے پرنسپل جو ہے وہ آپ کا کالج کا اس سے آپ لکھوا سکتے ہیں، اور یہ اوریجنل آپ نے سبمٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے آپ ان سے بنوا سکتے ہیں. اور یہ یعنی کہ اس کے اوپر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں تو آپ وہاں سے بھی دیکھ کے اور یہ خود بھی لکھ سکتے ہیں اور جا کے یہ یعنی کہ. اور ایک اور بات ہے ریکمنڈیشن لیٹر کی، اس کے اوپر اسٹیمپ لگی ہو، یعنی پرنسپل ہے تو پرنسپل کی. فار ایگزامپل اگر کوئی اسکول یا کالج ایسا ہے جن کے پرنسپل کے پاس اسٹیمپ وغیرہ نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے اسکول یا کالج یا پرنسپل سے بھی وہ بنوا سکتے ہیں. جیسے کہ ایک بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے یا کالج میں پڑھتا ہے تو وہ یعنی کہ سرکاری اسکول والے ٹیچر سے بھی اس کو ٹیسٹ کروا کے اور اسٹیمپ لگوا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کا مزید کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ہے 6ویں نمبر پہ، کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں ساتھ میں، تو اس کی بھی ایک فوٹو کاپی، ایک اوریجنل فوٹو کاپی ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر بھی اسٹیمپ یعنی کہ لگے ہونی چاہیے اسی انسٹیٹیوشن کا جہاں سے آپ نے کی ہو، اور وہ بھی آپ ساتھ میں سبمٹ کروا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا بھی رزلٹ نہیں آیا اور وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہوپ سرٹیفکیٹ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ہوپ سرٹیفکیٹ آپ کو کالج والے بنا کے دے دیں گے، اسکول والے بنا کے دے دیں گے. آپ ان سے ہوپ سرٹیفکیٹ بنوائیں اور بعد میں آپ ان کو پھر جب 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد یا ایٹ دی ٹائم آف اپلیکیشن تو آپ کو جو ہے وہ ضرورت پڑے گی یعنی کہ ڈگری کی، تو وہ آپ سے مانگیں گے تو آپ پھر اس وقت ڈگری دے سکتے ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ تھا انڈر گریجویٹ کی ڈیڈ لائن 5 جون، اور باقی اس کے جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو اب میں آپ کو یعنی کہ ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس جو گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، تو ان کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے کی وہ 26 مئی ہے 2026. تو آپ اس میں اس کو سبمٹ کروا سکتے ہیں. ان کے لیے بھی تقریباً 8 ڈاکومنٹس یا 8 چیزوں کو انہوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ سبمٹ کروانے ہیں. سب سے پہلے ہے کہ آپ نے بھی مارک شیٹ فارم فل کرنا ہے. مارک شیٹ فارم میں سیم ہی آپ کے جو نمبر وغیرہ ہیں وہ آ جائیں گے، آپ اس کو ایڈ کریں اور وہ آپ نے سبمٹ کروانے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے ٹرانسکرپٹ کے اوپر نمبر وغیرہ نہیں ہوتے، صرف کریڈٹ آر اور سی جی پی اے ہوتی ہے، تو کریڈٹ آر کے ذریعے اپنی جو ہے وہ پرسنٹیج نکال سکتے ہیں، یا سی جی پی اے کے ذریعے اپنی پرسنٹیج نکال کے اور اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ ٹرانسکرپٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر پرسنٹیج لکھی ہوئی نہیں ہوتی. اس کے بعد اپلیکیشن فارم، وہی اپلیکیشن فارم جیسے انڈر گریجویٹ کے لیے ہے، آپ کا نام ہوگا، ای میل ایڈریس، آپ نے کون سے اسکول سے یعنی کہ ڈگریز کی ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی، تو وہ آپ نے اس میں لکھ دینا ہے. اور آپ نے اپنے 16 سال کی پوری جو ہے وہ ایجوکیشن اس میں لکھنی ہوگی، کہ یعنی کہ 2001 سے لے کر 2006 تک میں نے پرائمری اسکول پڑھا ہے، 2006 سے لے کر یعنی کہ 11 تک میں نے 10 پڑھا ہے. تو اس طرح سے آپ نے اپنے 16 ایئرز آف ایجوکیشن بھی اس میں کمپلیٹ کر کے وہ لکھنی ہوگی. اس کے بعد آپ کا ریسرچ پلان آ جاتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کافی اسٹوڈنٹس اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو آپ کا جو ریسرچ پلان ہوگا، فی الحال آپ کے پاس کوئی پروفیسر نہیں ہے، بس آپ کا ریسرچ پلان وہ ہوگا جو آپ نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فیلڈ آف انٹرسٹ ہے جو آپ کی. فار ایگزامپل اگر کوئی کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس نے ان آرگینک کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے تو ان آرگینک کیمسٹری کے اوپر ہی ریسرچ پلان بنائے گا. فار ایگزامپل اس کو کسی انرجی والے ٹاپک پہ یعنی کہ زیادہ انٹرسٹ ہے، تو یہ آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا ٹاپک جو ہے وہ چوز کرتے ہیں، اور یہ آپ کے دماغ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جاپان میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے کہ کون سے زیادہ ٹاپکس چل رہے ہیں میری فیلڈ کے اکارڈنگ، اور کون سے زیادہ پروفیسر ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں، اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنا ریسرچ پلان بنائیں. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی آپ کے پاس کوئی پروفیسر وغیرہ
موجود نہیں ہے. تو پروفیسر جو ہے وہ جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہوگا یونیورسٹیز میں اور پروفیسر کو سرچ آؤٹ کرنا ہوگا. ایمبیسی میں اس طرح سے ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنی ڈگری کی جو ڈگریز ہیں اور ٹرانسکرپٹ وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو جو ہے ان کی جو فوٹو کاپیز ہیں وہ اٹیسٹ کروانی ہے یونیورسٹی سے, اور اٹیسٹ کروا کے اور وہ بھی سبمٹ کروانی ہے. وہی باری بات ہے کہ آپ نے اوریجنل ٹیسٹ کروا لینی ہے اور پھر ان کی فوٹو کاپیز بنا لینی ہے. اگر فوٹو کاپیز بھی وہ آپ کو ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں تو آپ فوٹو کاپی ٹیسٹ کروا کے وہ آپ, جیسے کہ انڈر گریجویٹ میں نے آپ کو بتا دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے 5ویں نمبر پہ جو آ جاتا ہے وہ آپ کا یعنی کہ یونیورسٹی سے جو ہے گریجویشن کی ڈگری اور سرٹیفکیٹ کے بعد ریکمنڈیشن لیٹرز آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے ریکمنڈیشن لیٹر جو ہے وہ بنا کے دینے ہیں. ریکمنڈیشن لیٹر 2 ہی بنا لیں, ٹھیک ہے. ایک یعنی کہ چھوٹے پروفیسر کا ہو, ایک بڑے پروفیسر کا ہو. یعنی ریکمنڈیشن لیٹر آپ کا تگڑا ہو, یعنی کہ آپ کا ڈین کا ہو, یا آپ کے یونیورسٹی میں ڈائریکٹر ہے, یا آپ کی یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہے, یا فل پروفیسر ہے کوئی, اس کا ریکمنڈیشن ہو تو وہ کافی زیادہ یعنی کہ اثر یعنی رکھے گا. کیونکہ کمپٹیشن ٹف ہے تو آپ کو کوئی چیز بھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دینی کہ آپ جو ہے وہ لو یعنی کہ آپ کا میرٹ اس میں نہ بنے. تو آپ نے ساری چیزیں اچھے سے جو ہے وہ پریپیئر کر کے اور وہ دینی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ابسٹریکٹ آف تھیسز, اگر آپ نے کوئی تھیسز وغیرہ لکھا ہوا ہے تو اس کا جو ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ اس کو شارٹ کر کے آپ نے وہ بھی دے دینا ہے. اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کے پاس چوائس ہے, آپ نہیں بھی دے سکتے, دے بھی سکتے ہیں. تو اس کی بھی ایک اوریجنل کاپی آپ نے وہ ان کو پرووائڈ کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ کہیں کام کرتے رہتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ ریکمنڈیشن لیٹر لے سکتے ہیں, وہ بھی آپ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت اب نہیں ہوگی, ابھی فی الحال ہیلتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور ایک ڈائریکٹ پلیسمنٹ فارم ہوتا ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ بعد میں آئیں گی. فار ایگزامپل آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے تو وہ آپ کو ای میل کریں گے, ای میل میں وہ آپ کو پھر ہیلتھ سرٹیفکیٹ مانگیں گے, ڈائریکٹ ڈسپلیسمنٹ فارم مانگیں گے. ڈائریکٹ ڈسپلیسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بندے کو جیپنیز آتی ہے یا انگلش آتی ہے. انگلش کیسے آتی ہے, اس نے آئٹس دیا ہوا ہے, اس کے آئٹس کے اسکور 6.5 ہیں, 7 ہیں, یا اس نے JLPT یعنی جیپنیز کا کوئی کورس کیا ہوا ہے, تو پھر ان کو ڈائریکٹ یونیورسٹیز میں ریکمینڈ کر دیا جاتا ہے. ادروائز پھر وہ آپ کو پڑھائیں گے, اور یہ صرف انڈر گریجویٹس کے لیے ہے, ٹھیک ہے. ہیلتھ سرٹیفکیٹ دونوں کے لیے ہے, اور جو پلیسمنٹ ڈائریکٹ پلیسمنٹ فارم ہے وہ صرف انڈر گریجویٹس کے لیے ہے. اور یہ تھا جو ہے وہ انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کے لیے, یعنی کہ آپ نے ایمبیسی کے تھرو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے, کون کون سے آپ نے اس میں فارم جو ہے وہ سبمٹ کروانے ہیں, اور یہ ڈیڈ لائن وغیرہ وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اگر آپ کا مزید کوئی کوشچن ہو تو آپ یعنی کہ وہ پوچھ سکتے ہیں. اور ایک اور لاسٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, 2026 اور 2025 میں 11 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کے جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے تھے. 2025 میں 11 اسٹوڈنٹ یعنی ماسٹر اور PhD کے ملا کے, اور 2026 میں بھی ماسٹر اور PhD کے ملا کے 11 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہوئے تھے. مطلب کہ ان کی سیٹس جو ہیں وہ 11 سے لے کر 20 کے درمیان جو سیٹس ہوتی ہیں یہ, اور انڈر گریجویٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 2 سے 5 اسٹوڈنٹس ہی ہر سال جو ہیں وہ سلیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو باقی اگر کوئی کویشچن وغیرہ ہو تو میرا واٹس ایپ گروپ بھی ہے, میرا فیس بک گروپ بھی ہے, میرا یوٹیوب چینل بھی ہے, سب کو جواب دیتا رہتا ہوں. تو یہ ویڈیو مجھے اہم لگی تھی, میں نے کہا آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی جائے اور آپ کو ساری چیزیں بتائی جائیں, کیونکہ چھوٹا سا ہی یعنی کہ یہ ٹاسک ہے, لیکن اسٹوڈنٹس کے اتنے میسیجز اور اتنی ساری چیزیں آتی ہیں تو وہ میں نے کہا کہ ایک ہی دفعہ ساری چیزیں بتا دیں. تو مزید اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے کاش خان کو اجازت دیں جی. اللہ حافظ.